अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। सियासत और गवर्नेंस के मामलात रोज़ हम डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोरोना के साथ साथ सियासी बेचैनी भी जो है वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पर सियासी बेचैनी भी बढ़ रही है। आज जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये हुई है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी के लिए अपनी चेयरमैन सेनेट से रब्ता किया, उनके पास गए और उनका वो नोटिफिकेशन आ गया। अब जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए सेनेट में। उधर नाश्ता चल रहा था पीडीएम का, बातचीत चल रही थी, पीडीएम के लीडर्स को भी नहीं पता था। खुद पीडीएम के पीएमएलएन और दीगर जमातों के लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लोग भी जो वहां मौजूद थे उनको नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जरा इस पर भी बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आप मियां साहब को वैसे कह देते तो शायद ये मसला हल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा नदीम बाबर साहब, जिनको हटा दिया गया है, वजीर आजम के मुशीर थे पेट्रोलियम के, उनको हटा दिया गया है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो हैं उनको एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन भेज दिया गया है। जो कमेटी बनाई थी वजीर आजम ने, उस कमेटी ने ये निशानदेही की है कि जो गफलत बरती गई उसमें मुशीर और जो वजारत है उनके लोग भी जिम्मेदार हैं, उनको उधर छोड़ने की हिदायत कर दी गई। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और कुछ अहम मामलात पर। जरा आपको पहले सुनवाते हैं कि आज का जो मामला था, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का लेटर ले लिया है, वो पीडीएम कुछ नहीं समझ आया, तो उस पर जो है वो एहसन इकबाल साहब का क्या रिस्पॉन्स था? बाप पार्टी के सेनेटर्स को मिलाकर अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा हासिल किया जाए, इससे पीडीएम की जिदोजहद और यकीनन ऑपोजिशन के इत्तेहाद को धचका लगा है। पीपल्स पार्टी के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये ओहदा इतना ही नागुज़ीर था, तो मैं समझता हूं कि अगर वो अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा दे देते। अब इस पर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो है वो क्या कहा? किसी एक उनके सीनियर ऑफिस बेरर ने कहा कि ये जो है ये बाप की पार्टी से लोगों को लेकर अक्सरियत बनाई गई है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं, दो फाटा के लोग हैं, जो दिलावर साहब हैं उनका मुस्लिम लीग से ताल्लुक रहा है, तो इसलिए ये कहना कि ये एक सरकारी अपोजिशन है तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। पीडीएम को इंटैक्ट रखने के लिए ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। जी, बहुत दिलचस्प सूरत हाल हो गई। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आपके पास आने से पहले थोड़ा सा मैंने ये दो बातें तो आपको सुनवा दी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि ये लोग, आप लोग तोड़वाना चाहते हैं, ये सब कुछ करवाना चाहते हैं। हम तो बता रहे थे कि पीएमएलएन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी सियासत पॉलिसी कुछ भी सही, लेकिन पीएमएलएन को या दीगर जमातों को पीडीएम की वो पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं है। जरा सुनवाते हैं आपने क्या कहा था पिछले हफ्ते। आप रोज क्यों तोड़ के सोना चाहते हैं? हम ये बड़ी छोटी चीजें हैं सर, वो क्यों तोड़ के सोना चाहते हैं? हमें क्या मिलेगा तोड़ के? मैं तो वैसे आपके सामने वो बयान रख रहा हूँ बिलावल साहब का। और मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ये छोटी मोटी हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है और ये चलती रहेगी। चौधरी साहब, हल्की फुल्की मौसीकी है ये? जी जी बिल्कुल, अभी भी हल्की फुल्की मौसीकी है। पक्का राग नहीं शुरू हुआ आज सुबह, तो लग रहा है आप लोगों ने पक्का राग भी छेड़ा। गुजारिशात में नहीं, हमने नहीं छेड़ा। देखिए, पहली बात यह है कि उस दिन भी जो आज कायरा साहब ने भी बातें की वहां पे, तो ये उस दिन भी जो प्रॉब्लम शुरू हुआ था वो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के ट्वीट से शुरू हुआ था और फिर बाकी चीजें भी आपके सामने आती चली गई। आसफ जरदारी साहब की बाहर आ गई गुफ्तगू, लेकिन मियां साहब की भी गुफ्तगू हुई, उसके जवाब में आसफ जरदारी साहब ने किया। लेकिन एक्चुअल मैं आपको जो असल बात बताऊं वो ये है कि ये जब इन्होंने नामजद किया आजम नजीर तारड़ साहब को, तो लड़ाई वहां से शुरू हुई। एक्चुअल जो शुरू हुई वो एक पीपल्स पार्टी के लिए एक इरिटेंट है। मैं जाती तौर पे नहीं मैं उनकी बात कर रहा, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केस में वकील है
ان پولیس والوں کے جنہوں نے کرائم سین دھویا تھا. اور وہ پولیس والے, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن یہ سمجھتا ہے کہ ان پولیس والوں نے پہلے کہا کہ ہم نے کن کے کہنے پہ دھویا تھا, پھر وہ اس سے مکر گئے, اور وہاں سے یہ لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے, اور یہ مسلسل پھر ابھی بھی جاری ہے. رہی بات یہ کہ انہوں نے آج پھر احسن اقبال صاحب نے شروع کر دی, سیز فائر ہو گیا تھا, پھر احسن اقبال صاحب نے ایسی باتیں کر دی جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر کوئی شکایت تھی تو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم موجود تھا, وہاں پہ کھڑے ہو کر بات کرتے. یہ ایک فٹ سے پبلک میں آ جاتے ہیں تو اتحاد, پھر ایسے اتحادوں کو نقصان پہنچتا ہے. آپ کا کوئی ایشو ہے, مسئلہ ہے تو اس پہ کریں. ہمارے پاس 26 نمبر موجود مگر 51 میں سے ایک منٹ میں آپ کو بالکل بھرپور. اچھا چلے بات کر لیں, ٹھیک ہے, ذرا کوئکلی پھر میں نے سوال رکھنا ہے آپ کو سامنے. ہمارے پاس 26 لوگ موجود تھے, 21 ہمارے, ایک جماعت اسلامی کا, 2 اے این پی کے اور 2 فاٹا کے, جو انڈیپینڈنٹ ہے فاٹا کے, وہ انہوں نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی ہوئی. پہلے کون لوگ ہیں؟ نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں, دلاور خان صاحب, اور ایک دلاور خان ہے, ایک ان کے ساتھ کوئی اور ہے. اچھا, سو ہمیں 51 میں سے 26 لوگ ہی چاہیے تھے. ٹھیک ہے. رہی بات یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ اس کے پاس عرضی لے کر چلے گئے, تو پہلے تو مسلم لیگ نون نے اپلیکیشن دی ہے. آل رائٹ, اگر عرضی لے کر کسی کا جانا غلط ہے تو اب یہاں ذرا رکیں, ٹھہرے اب سر, ذرا ٹھہرے. یہ بڑا یہ پوائنٹ جو میں خرم صاحب کے پاس جانے سے پہلے ذرا ایک پوائنٹ اور آپ کے سامنے رکھ دوں. آپ نے کہا کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں, یہ اس سے پہلے عرضی لے کے انہی چیئرمین سینٹ کے پاس چلے گئے جن کے اوپر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قانونی طور پر ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو چلیں آپ کا اڑا دیا کیس, اب آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ جو آرگیومنٹ آپ دے رہے ہیں, پی ڈی ایم کی جماعتیں یہی تو کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چیز تو پیپلز پارٹی بھی ہم سے جو ہے وہ بات کر سکتی تھی, تنہائی میں مشورہ کر سکتی تھی. اس پر آپ جب صبح جا کے بیٹھے ہیں اور پی ڈی ایم کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کیا کرنے وہاں بیٹھے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے کام جو ہم اندر سے خود بات کر کے دے سکتے تھے ان کو چیز, وہ انہوں نے وہاں سے جا کے لے لی, جن کو یہ لیجیٹیمیٹ ہی نہیں سمجھتے. نہیں تو انہیں پہلے جب اپوزیشن لیڈر کا, تو پھر انہیں سگنیچرز صرف مخصوص پارٹیوں کے کیوں لیے؟ مطلب یہ بھی تو ایک غلط طریقہ کار ہے, ساری پی ڈی ایم کے لیتے نا. چلیں صحیح ہے, اوکے. خرم دستگیر صاحب, غلط کیا آپ نے, وہ کہتے ہیں مخصوص پارٹیوں کے سگنیچر کیوں لیے, پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ کوئی ایسے بیانات آپ کی پارٹی دے دیتی ہے جس سے یہ معاملہ کمزور ہو جاتا ہے, تعلق کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے. آصف زرداری صاحب کی تو تقریر باہر نکلی, میاں صاحب کی نہیں نکلی کہ کیا بات ہوئی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نمبر ہے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, آپ لوگ, ہم نے کیا ہے تو بالکل آئینی قانونی طریقہ کار اختیار کیا. جب اس طرح کی مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر پرانے زخم ہرے ہوتے ہیں. ہم نے بھی اس پارٹی کو اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے سارے ووٹ دیے, لیکن جب پرائم منسٹر کا الیکشن آیا وہاں کنفیوژن پیدا ہوا, صدر کا الیکشن آیا کنفیوژن پیدا ہوا. ابھی جو چند دن پہلے کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون کے 83 ایم ایل اے یا زبان اور پوری طرح اتحاد کے ساتھ یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنانے کی وہ ہے. اب اگر ایک سیٹ بیک ہوا چیئرمین کے الیکشن میں, لیکن مسلم لیگ نون کی جو کنٹریبیوشن ہے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے کے معاملے میں وہ بڑی کلیئر ہے. اور اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا شاہد خان عباس صاحب کے گھر پر, وہاں پیپلز پارٹی کی نمائندگی جناب سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب فرما رہے تھے. تو جب ایک فیصلہ ہو گیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ میں مسلم لیگ نون سے بنے گا, تو یہ پوری جو مخاصمت کی صورتحال ہے یہ پیدا ہی نہیں کرنی چاہیے. یہ پیپلز پارٹی کا جو اصرار تھا کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہی بنا ہے. تو آج کا جو عمل ہے وہ ایک دھچکا لگا ہے جس مشن کے لیے ہم سب نے مل کر 20 ستمبر کو پی ٹی ایم شروع کی تھی, اور ہمارا مقصد ہی یہ ہے اور یہ رہے گا. امید ہے پیپلز پارٹی بھی اس پر قائم رہے گی, ہم ان سے بات کریں گے آنے والے دنوں میں کہ ہم تو یہ مقصد لے کر چلے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں ہر قسم کی مداخلت فوری طور پر بند کرنی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے تمام ادارے آئین کے تحت دیے گئے حلف اور اس کو متعین کردہ حدود کی پابندی اور پاسداری کرتے ہوئے مداخلت سے باز رہے. یہ میں اپنے بات کی طرح یہ جو اے پی سی ہوئی تھی, جس میں پی ڈی ایم فارم ہوئی تھی, اس کے ایجنڈے جو انہوں نے اعلامیہ تھا اس کا دوسرا
نقطہ میں نے پڑھ کر سنایا ہے آپ کے ناظرین. تو یہ ایک ایشو ہے کہ کیا ہم عارضی سر پی ڈی ایم کی ناؤ جو ہے وہ کس نے ڈبوئی ہے؟ خرم دستگیر صاحب اگر ون لائنر بتا دیں، پی ڈی ایم کی ناؤ کون ڈبو رہا ہے؟ جی اس سے آپ کے ناظرین خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پچھلا پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس میں 9 جماعتیں استعفوں کے لیے راضی تھیں، صرف ایک جماعت باہر. تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کس نے ناؤ ڈبوئی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں اگر آپ مجھ پہ چھوڑ رہے ہیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایک الگ پوزیشن ہے، باقی جماعتوں کی الگ پوزیشن ہے. تو اگر آپ کی بات کو میں اس کا ترجمہ کر دوں لوگوں کے سامنے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ ناؤ ڈبوئی ہے. جی میں ویسے ایگری اس سے بالکل نہیں کرتا کہ ناؤ ڈوبی ہے پی ڈی ایم کی. چلے کشتی ڈول کس کی وجہ سے رہی؟ چلیں گے، ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کشتی ڈولی ضرور ہے آج، اور لیکن ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں گے. اور آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں سے بشمول پیپلز پارٹی سے گفتگو کریں گے. ٹھیک سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ بجٹ سیشن شروع ہونے لگا ہے اور بجٹ سے پہلے کی جو بہت آرڈیننسز آ گئے ہیں ان سب کے اوپر ہمیں مل کر جو ہے حکومت کی وضاحت کرنی ہے. ٹھیک تو ابھی واضح ہو جائے گا کہ تو سر یہ تو مسئلہ حل ہو گیا نا، آنے والے دنوں میں مسئلہ حل ہو گیا. لیڈر آف دی اپوزیشن گیلانی صاحب آ گئے ہیں سینٹ کے اندر، اب آپ لوگ مل کے جو ہے عادل عباسی صاحب مجھے ذرا ایک فکرہ کہنا ہے. جناب کہتے ہیں میں نے بریک لینی ہے، پھر میں عباسی صاحب کی طرف جاؤں گا. وہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آدھا مسئلہ تو میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیے اور ہم نے ان کی خاتون امیدوار کو ووٹ دیے. پنجاب میں ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کیا اور ہم نے ان پہ الزام نہیں لگایا کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے مکمکا کر لیا ہے جب بلا مقابلہ ہو گئے. اور پھر انہوں نے کے پی سے کرنا تھا، ان کا کے پی سے وہ عباس افریدی وڈرا نہیں کیا اور فرت اللہ بابر صاحب وہاں پہ ہارے. لیکن ہم نے کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، نہ آ کر فٹافٹ کوئی پریس کانفرنس. آل رائٹ، ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ جو بات ہے آپ وہاں پہ جا کر. ٹھیک صحیح ہے. عباسی صاحب کمفرٹیبل ہے، مزہ آ رہا ہے. پی ڈی ایم دیکھیں، پی ڈی ایم سے ہمارا اختلاف ہے، پیپلز پارٹی سے بھی ہمارا اختلاف ہے، نون سے بھی اختلاف ہے، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ چودھری منظور صاحب کو آج جو اپوزیشن لیڈر ان کے منتخب ہوئے ہیں ان کی مبارکباد دے دوں. ایک اچھی جمہوری روایت اپنی طرف سے کروں، اچھے ڈیموکریٹک نارمز کے ساتھ آپ کو مبارکباد ہو. یہ سب نے آپ نے کہا کہ ناؤ کس نے ڈبوئی، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پولیٹیکل پارٹی سے ہماری مخالف ہے، دونوں سے اختلاف ہے، ہمارا کسی سے کوئی لحاظ نہیں ہے. لیکن دونوں کا کمپیریزن کریں تو پیپل پارٹی جو ہے وہ سیاسی ایک پولیٹیکل پارٹی ثابت ہوئی ہے جہاں ایک ٹریننگ کا اثر ہے، جبکہ مریم صاحبہ اور ان کے ارد گرد جو 4-5 لوگ ہیں انہوں نے پولیٹیکل اممیچورٹی کا ثبوت دیا اور ایک پولیٹیکل کیپیسٹی یا پولیٹیکل پوٹینشیل نہیں تھا کہ ان کو پے در پہ. یہ خالی بات نہیں ہے، انہوں نے کہا استعفے آ رہے ہیں، نہیں آئے. 2 بندے استعفے دے رہے ہیں، واپس ہو گئے. 8 یا 5 دسمبر میں ہونا تھا، 31 دسمبر کو ہم جا رہے تھے، 30 جنوری کو ہم پھر جا رہے تھے، لانگ مارچ ہو رہا تھا، استعفے ہو رہے تھے. سینٹ میں ان کو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں انہوں نے عدم اعتماد کرنا تھا. یہ اور پورے پاکستان میں سوائے پنجاب کے ان کو کہیں کوئی سیٹ نہیں ملی. میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو میرا مشورہ ہے کہ وہ ری تھنک کریں کہ کیا ان کی جو پولیٹیکل جو سٹیئرنگ انہوں نے اپنی گاڑی کا دیا ہوا ہے وہ ٹھیک لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. جو دوسرا گروپ ان کا ہے میرا خیال ہے وہ زیادہ سمجھدار ہیں. پیپلز پارٹی استعفے دے گی، یہ آپ کو پتا تھا، مجھے پتا تھا نہیں دے گی. پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے یہ کرے گی، یہ ہمیں سب کو پتا تھا، یہ انہیں کو نہیں پتا تھا. وہ صبح ناشتہ، آپ کو پتا ہے صبح ناشتہ کروا رہے تھے یا پیچھے کارروائی ڈال رہی تھی. تو بہرحال چودھری منظور صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو مبارکباد دیتے ہیں. خیر اطلاعات یہ ہیں کہ قائرہ صاحب اس ناشتے میں موجود تھے اور شاید قائرہ صاحب کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ گیلانی صاحب وہاں ووٹ مانگنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اور چوہدری صاحب ذرا ایک ون لائنر بتائیے گا، میں کیا آپ لوگوں کو پتا تھا آج صبح گیلانی صاحب جو ہے وہ جا رہے ہیں سنجرانی صاحب سے یہ نوٹیفیکیشن لینے کے لیے؟ نہیں، یہ تو پتا تھا کہ وہ سگنیچرز لے لیے گئے ہیں، تو سگنیچرز لینے کے بعد کیا پروسیجر تھا یہ سب کو پتا تھا پیپلز پارٹی کے اندر. تو آپ لوگوں نے ناشتے پہ انہیں بتایا تھا کہ یہ ناشتہ تو انہوں نے رکھا. بات تو سن لینا سر، میں بات سن لینا. ناشتہ تو وہ کل والا جو ایپیسوڈ تھا اس پہ رکھا گیا تھا، کیونکہ اس پہ ساری جماعتوں نے کہا تھا. تو جو جماعتیں وہاں پہ کل جنہوں نے کمٹمنٹ کی تھی یا جو جانا چاہتی تھی ساتھ آج جانا چاہتی تھی، تو ان کے لیے تمام جماعتیں وہاں پہ موجود تھی. صرف پیپلز پارٹی تو نہیں تھی، باقی جماعتوں کے لوگ بھی موجود تھے وہاں پہ. اور اس میں کچھ باتیں بھی ہوئی ہیں، کچھ ان کی طرف سے لیک ہوئی ہیں، لیکن ہماری طرف سے نہیں ہوئی، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک
خرم دستگیر صاحب، آپ ان کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں باتیں آپ لوگ لیک کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ آج صبح کوئی ناشتے پہ پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں رات سے پتا تھا، اور آپ کی پارٹی کے لوگوں کا کہنا یہ ہے جو آف دی ریکارڈ بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کائرہ صاحب کو تو علم ہی نہیں تھا، اور کچھ لوگ تو سامنے آ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ کائرہ صاحب کو یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ کیا تھا اس بارے میں، کوئی بات چیت ہوئی ہے صبح؟ کائرہ صاحب تو اپنا جواب خود دینے کے لیے کیپبل ہے، وہ جواب، لیکن ایسی کوئی گفتگو وہاں نہیں جو سینٹ سب کے لیے ایک سرپرائز تھا کہ اچانک جو ہے یہ معاملہ جس شخص کے الیکشن کے خلاف پیپلز پارٹی خود ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی پیش ہو گئے، اس سے قطع نظر کہ کس نے کس کو سپورٹ کیا، آپ کے ناظرین کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے 2018 کا جو سینٹ کا اس میں بھی باف اور پیپلز پارٹی کٹے تھے، اس پہ سپورٹ کی۔ تو یہ اگر ہم ماضی کو لے کر چلیں گے تو سینٹ میں تو اس طرح کی چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ پارٹی اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے صحیح طرح جدا ہوئے ہی نہیں تھے، ماضی میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے اور پھر ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں بھی؟ نہیں، یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ کا 2018 میں یہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جی جی ٹھیک بات ہے، انہوں نے چیئرمین سینٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالا۔ ایشو صرف یہ ہے، ہمیں جو آگے بڑھنا ہے اسی بات پر ہے کہ ہمیں پی ڈی ایم کو ری اسیس کرنا ہے، پی ڈی ایم کا دوبارہ سے اس کو لے کر چلنا ہے آگے۔ لیکن خرم صاحب آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں، مجھے تو یہ سادگی پر آپ کی تھوڑی سی معذرت کے ساتھ حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ کو پیپلز پارٹی نے کہا ضمنی الیکشن لڑیں، آپ تیار ہو گئے، آپ کو پیپلز نے کہا سینٹ الیکشن لڑیں، آپ تیار ہو گئے، آپ کو پیپلز پارٹی نے کہا ہم جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے لیے وہ کریں گے، آپ تیار ہو گئے۔ اب سب چیزوں پہ آپ تیار ہوئے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی اس کو اپنی سیاسی فتح قرار دے رہی ہے، اور آج وہ اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن بھی الگ لے کے بیٹھ گئے۔ اور صاحب مجھے بات تو کرنے دیں، میں آپ کو آپ کی باری میں بات کرنے دوں گا۔ چیئرمین سینٹ کے لیے ہم نے کہا تھا جس کا دل کرتا ہے لڑ لے۔ چیئرمین سینٹ کے لیے آپ نے کہا تھا جس کا دل کرتا ہے لڑ لے۔ دیکھیں نا، انہوں نے کہا، سب نے کہا کہ نہیں گیلانی صاحب کنٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جس میٹنگ میں گیلانی صاحب کا فیصلہ ہوا، اسی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ لیکن سیاست میں آپ ماضی سے صرف سبق سیکھتے ہیں، ماضی کو اپنے ساتھ گھسیٹے نہیں پھرتے، جو آپ کی آگے کی جو موومنٹ ہے اس کو آہستہ کرتے۔ ہم نے ایک سبق سیکھ لیا آج صبح، اور پی ڈی ایم میں اب یہ گفتگو ہوگی جماعتوں کے ساتھ، ایک غیر رسمی طور پر بھی اور رسمی طور پر بھی، کہ ہمیں جو آنے والے دنوں میں حکومت کی مزاحمت کرنی ہے۔ جو اسٹیٹ بینک آرڈیننس آیا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا ہے، جو یہ 36% بجلی قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں، جو گیس کی قیمتیں 220% بڑھانے جا رہے ہیں، اور کشمیر کے ایشوز کھڑے ہو گئے بڑے سنجیدہ قسم کے فارن پالیسی کے، ان سارے ایشوز پہ پھر ایک ایشو بیسڈ پالیٹکس کرنی ہے، چاہیں گے تو ضرور ہو، ایشو بیسڈ پالیٹکس کرنی ہے۔ اور اسی اصل تو سارا مقصد یہ ہے کہ اس نالائق اور نااہل کٹ پتلی حکومت کی مزاحمت کرنی ہے۔ جو اس سفر میں ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ ویلکم، وہ ہمارے ساتھ چلے، جہاں ان کے ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم علیحدہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایشوز اہم یہی ہے کہ حکومت کی مزاحمت جو ہے وہ کرنی ضروری ہے، اور اہم ہے پاکستان کی جو غریب عوام ہے، محنت کش ہے، ان کو اس قاتل حکومت سے جان چھڑانا جو ہے وہ سب سے اہم ایک مشن ہے۔ مگر سر خرم دستگیر صاحب، مجھے بریک لینی ہے، میں یہ سوال کا جواب تو آپ کو عباسی صاحب دیں گے جو آپ نے اعتراضات اٹھائے ہیں، اور یہ کئی ایسے سوالات ہیں جو حکومت کی طرف اٹھتے ہیں، لیکن اس ڈھیلے ڈھالے انداز سے اور اس جو ہے وہ کمزور سی پی ڈی ایم اور اپوزیشن کے ذریعے تو آپ گورنمنٹ پہ یہ دباؤ نہیں لا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بدلہ پورا ہو گیا؟ آج احسن اقبال صاحب پیپلز پارٹی کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ انہی چیئرمین کے پاس چلے گئے ہیں، سینٹ کے پاس، جن کے خلاف کورٹ میں گئے ہوئے تھے۔ اس طرح تو میاں صاحب بھی سر کالا کوٹ پہن کے گیلانی صاحب کے خلاف چلے گئے تھے، اور بعد میں آپ بھی ایک ہو گئے تھے، تو سیاست میں تو یہ سب کچھ چلتا ہے۔ جی تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ماضی سے صرف سبق سیکھے جاتے ہیں، ان کو اپنے پاؤں کی بیڑی نہیں بنا دیا جاتا۔ ایک واقعہ ہو گیا، اس سے ہم نے سبق سیکھ لیا، اب ہم آگے بڑھیں گے۔ قومی اسمبلی میں بڑے سیریس ایشوز آ رہے ہیں، سینٹ میں بھی آئیں گے، آگے بڑھیں گے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم مل کر چلیں، اور ایک جو آنے والا جو دنوں میں اس پر اب سیریسلی غور ہوگا کہ کیا پی ڈی ایم کو
انتخابی اتحاد ہمیں بنا دینا ہے؟ کیا پی ڈی ایم جو ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ایک علیحدہ نشستوں پر بیٹھے گی اور اپنا خود پارلیمنٹری لیڈر جو ہے وہ اناؤنس کرے گی؟ یہ سارے معاملات آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں. ٹھیک ہے، آل رائٹ. یہ ایک بریک کے بعد جی آرمنٹ کے اوپر انہوں نے جو اعتراضات، انہوں نے آرڈیننس اسٹیٹ بینک کا اور ساتھ میں کئی اور چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. ایک بریک کے بعد پہ بات ہوگی. ویلکم بیک. بریک سے پہلے خرم دستگیر صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے. انہوں نے کہا گورننس سے متعلق ایشوز ہیں. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ابھی ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ لیڈر آف دی اپوزیشن والا معاملہ اس کو بیٹھ کے حل کیسے کرنا ہے. لیکن ہم ذرا گورننس والے معاملے پہ آتے ہیں. آج وزیر اعظم پاکستان نے ایک قابل ستائش فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ پیٹرولیم بحران پر انہوں نے ندیم بابر صاحب جو ہیں، جو ان کے مشیر تھے، انہیں عہدے سے فارغ کر دیا ہے 90 روز کے لیے. وزیر اعظم نے استعفیٰ طلب کر لیا ہے. گزشتہ سال جون میں پیٹرول بحران جب یہ سامنے آیا تھا تو ایف آئی اے کو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے فورینسک آڈٹ کا ٹاسک دیا گیا تھا، اور حکومت کا یہ جو بحران تھا اس پہ ایک منسٹریل کمیٹی بنا کے اس تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اور اسد عمر صاحب نے آج اس بارے میں کیا بات کی، ذرا آپ کو سنواتے ہیں. 90 دن کا پیریڈ جس کے اندر یہ فورینسک انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے مکمل کرنی ہے. اس پیریڈ کے اندر وزیر اعظم نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر پیٹرولیم کے جو ہیں ندیم بابر صاحب، ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے قلمدان سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. سیکٹری پیٹرولیم جو ہیں ان کو رپورٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر دیا جائے گا، لیکن اس فورینسک انویسٹیگیشن کے شروع ہونے سے پہلے. جناب عباسی صاحب وہ کہتے ہیں آرڈیننس پاس کرتے ہیں آپ اسٹیٹ بینک پلس. آج تو وزیر اعظم نے خود بھی جو ہے اپنے مشیر جو ان کو فارغ کر دیا کہ تحقیقات ہوں گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیٹرولیم کے مسائل ساری ذمہ داری جو ہے آپ کے مشیر پر تھی. عادل بہت یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور عمران خان کو لوگوں نے اسی لیے ووٹ دیا تھا کہ وہ مشکل فیصلے کر سکتے ہیں. یہ چینی کا جو کرائسس تھا، آپ کو پتا ہے کہ 30 سال سے یہ لوٹ مار چل رہی تھی اور کسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ کوئی کمیشن بنائے. کمیشن بنا، کمیشن کی رپورٹ آئی، رپورٹ پبلک ہوئی، اس پہ کارروائی جاری ہے. اسی طرح یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس بہت بڑے فیصلے کو بیکاز یہ جو جس کو ہم کارٹلز کہتے ہیں یا مافیا بھی کہتے ہیں، جو یہ کاروباری مافیا ہوتا ہے، ان کے لنکیجز پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں، پارلیمان تک بھی پہنچ جاتے ہیں، مشیروں تک بھی ہوتے ہیں، فیصلہ سازی تک بھی ہوتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک ہائی مورل سٹینڈرڈ انہوں نے سیٹ کیا ہے کہ ہم اپنے مشیر جن پہ کوئی اگر کوسچن مارک ہے تو وہ ہٹ کے انکوائری رپورٹ آ جائے گی. اور انکوائری رپورٹ میں تو کہتا ہوں اپوزیشن کو تو یعنی یہ بہت بڑی ایک مثال قائم کر رہے ہیں عمران خان گورنمنٹ کہ جو آپ بولتے ہیں، آپ تنقید کرتے ہیں، ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں اور فرنٹ فٹ آگے اس کو کھیل کے دکھاتے ہیں. میں ذرا دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ آج جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کو ہٹانے کا، جب گزشتہ برس عمر ایوب صاحب سے میں نے خود اپنے پروگرام میں بھی اور ارشد شریف صاحب نے بھی پروگرام میں جب اس مسئلے پر بات کی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا آپ کو وہ سنواتا ہوں. کئی جو ذخیرہ اندوز ہیں انہوں نے 10,000 لیٹرز کی ٹینکی جو ہے وہ کہیں پہ اڈوں میں ادھر ادھر رکھی ہے، ڈیکینٹ کرتے ہیں ٹرکس کو، ادھر رکھا ہوا ہے. یہ میں چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں بات کر رہا ہوں. اس کو ابھی ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں، ان کے پیچھے بھی پڑ رہے ہیں. اور یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ کے توسط سے میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں اور ان ذخیرہ اندوزوں کو کہ انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا، یہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہمیں آرڈرز ہیں کہ ان ذخیرہ اندوزوں کا ہم لوگ جس طرح بھی ہوگا کمر انشاءاللہ ان کی توڑیں گے. اور ہمارے پروگرام میں کیا بات کی تھی یہ بھی سنیے گا. ہر ایک کمپنی کو یہ فل حق تھا کہ وہ اپنی جہاز امپورٹ کر سکے. لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کئی عناصر، اس میں او ایم سیز بھی شامل تھیں اور اس پہ ڈیلرشپس بھی شامل تھیں. کئیوں نے کورٹ سے بیل بھی لی ہے اور وہ ابھی پروسیس چل رہا ہے. اور میں خود پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے او ایم سیز گئی اور انہوں نے کہا کہ منسٹری اور گورنمنٹ کو روکا جائے کہ ایکشن دیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی پٹیشن جو ہے وہ نہیں سنی. کیا ہم یہ تصور کریں کہ آج آپ کی منسٹریل کمیٹی جو عمر ایوب صاحب باتیں کر رہے تھے وہاں تک پہنچ گئی ہے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ جو کاروباری جو کارٹلز تھے، ان کے جو چلانے والے تھے وہ خود حکومتوں میں تھے، لہذا کبھی ایسا نہیں ہوا. مشرف کے دور جو بڑا سخت دور تھا اس میں بھی یہ کام نہیں ہو جو عمران خان کے دور میں ہو رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے ایک آؤٹ آف باکس سولوشن کی طرف دیکھتے ہوئے عمران خان کو ووٹ دیا تھا کہ یہ اگر پیپلز پارٹی نون کا احتساب نہیں کر سکتی، نون ان کا نہیں کر سکتا، بیکاز دونوں کے جو بڑے ہیں ان کے کاروبار ہے اور ان کے پوری دنیا میں جو اثاثے وہ اسی پاکستان میں انفیئر مینز کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کیے گئے. ایک سوال اور تھا جو انہوں نے بات کی تھی کہ سینٹرل بینک کی اٹانومی، اسٹیٹ بینک کی اٹانومی پہ بات کی تھی. مجھے بڑا افسوس ہوا
کہ یہ بات پوری دنیا اس وقت کہہ رہی ہے کہ سیاست کو اور معیشت کو الگ کریں، ورنہ ہوگا کیا؟ اگر سینٹرل بینک اٹونومس نہیں ہوگا، اگلے 2 سال الیکشن کے ہم انٹرسٹ ریٹ نیچے کر دیں گے، آرٹیفیشل گروتھ دکھا دیں گے، اگلی والی حکومت کے ساتھ وہی ہوگا جو ہمیں آتے ہوئے ہوا کہ ہمیں پتہ لوگ کیا کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون جس کو آپ بڑا شانہ دور کہتے ہیں، بڑا معیشت کے حوالے سے بڑا کامیاب دور سمجھتے ہیں، ہمیں لوگ کہہ رہے تھے کہ IMF کے پاس جانا ہے، جلدی جانا ہے یا دیر سے جانا ہے، یہ تو بحث تھی، لیکن جانا ہی جانا اس لیے کہ انہوں نے معیشت کا بٹا بٹا دیا تھا۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جو معاشی فیصلے ہیں وہ سیاست کو مد نظر رکھ کے، یہ IMF کے دباؤ پہ تو آپ ایسا نہیں کر رہے؟ دیکھیں IMF کا دباؤ نہیں ہوتا، IMF کا دباؤ نہیں ہوتا؟ نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں IMF کا ہمیں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سیاسی فیصلہ سازی سے اگر نکالا ہوتا تو آج جو مہنگائی ہے، آج جو غربت ہے، آج جو مہنگی بجلی ہے وہ شاید نہ ہوتی۔ انہوں نے سیاست کرتے ہوئے آج بجلی 36,000 میگا واٹ بجلی اس پاکستان میں بنتی ہے، 1000 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے اور 22-23 ہزار بجلی جاتی ہے، باقی کھڑے پاکستانی قوم جو ہے اس کا پیسہ دیتی ہے، اس لیے بجلی مہنگی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ مشکل کام ہم کر کے جائیں اور عمران خان کی حکومت پاکستان میں وہ تاریخی حکومت ہو جو معیشت کے فیصلوں کو قومی مفاد پر رکھ کے، نہ کہ سیاسی مفاد پر رکھ کے۔ جی خرم دستگیر صاحب، انہوں نے آپ کو بڑا وہ مفصل جواب دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے ایسا کیوں کیا ہے، ہم انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتے ہیں اداروں کو۔ دیکھیے، دوائیوں میں ان کے وزیر پکڑے گئے، ان کو وزارت سے نکالا اور آج وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ آٹے میں یہ کسی کو پکڑ نہیں سکے، 60 لاکھ ٹن گندم پاکستان سے اسمگل ہوئی پچھلے موسم گرما میں، کسی کو نہیں پکڑا۔ چینی کے جو سب سے بڑے فائدہ اٹھانے والے تھے وہ کابینہ میں اور اس حکمران پارٹی کے اندر پائے گئے، آج تک کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی۔ پیٹرول میں آج پھر کھرا جا کے وفاقی کابینہ میں نکلا۔ IPP میں بھی جو 3 سب سے بڑے فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ اس وقت وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ تو سوال عمران خان کی مردم شناسی اور قوت فیصلہ پر ہے کہ کیوں آپ نے ایسے بندے رکھے جن کو آپ کو نکالنا پڑتا ہے۔ پہلے غلط بندے رکھتے ہیں، وہ ہزاروں ارب کے ڈاکے ڈالتے ہیں پاکستان کے عوام کے اوپر، پھر آپ ان کو نکال کے کہتے ہیں ہم نے تو کمال کر دیا۔ اور ابھی بھی پچھلے چند ہفتوں میں گھی کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈبل ہوئی ہیں، پتا چلے گا یہ بھی کھرا جو ہے وہ وفاقی کابینہ سے نکلے گا۔ پولٹری قیمتیں ڈبل ہوئی ہیں، یہ کھرا بھی نکلے گا۔ اور ابھی جو LNG کا فیاسکو ہوا ہے، 2 دفعہ ہو چکا ہے اس حکومت میں، وہ بھی کھرا یہیں سے نکلے گا، کیونکہ یہ بار بار اس قسم کی جو کرپٹ مافیا ہے، اس سے زیادہ مافیا سرپرست حکومت ہم نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی۔ کہ یہ عجیب بات ہے، یہ کہتے ہیں جی پچھلی حکومت جو تھی نا جی اس میں بڑے ایشوز تھے، اس میں ایشوز نہیں تھے، اس میں آٹا 33 روپے کلو تھا جو آج 75 روپے کلو ہے، اس میں ایشو یہ تھا کہ چینی 55 روپے کلو تھی جو عمران خان صاحب کے دعووں کے باوجود آج پھر 110 ہو گئی ہے۔ وہاں ایشو یہ تھا کہ 4 سال مہنگائی 4% سے کم رہی، یا 20 مہینوں سے مسلسل کی مہنگائی 10% سے زائد ہے۔ یہ کہتے تھے قرضے لیتے انہوں نے 30 مہینوں میں عادل صاحب اسٹیٹ بینک کے نمبر ہے 15,000 ارب کا قرضہ یہ لے چکے ہیں ایکسٹرا، جو کہ پاکستان کے پچھلے تمام جو قرضے تھے ان کا 50% صرف اس حکومت نے لیا ہے۔ مزید کرتا ٹھیک، ذرا 15,000 ارب والے کا جواب ایون لائنر پہ دیجیے گا۔ میں نے پھر قرضہ تب ہوتا ہے جب خسارے ہوتے ہیں، اس حکومت نے سارے خسارے کم کیے۔ یہ تو قرضے کی اماؤنٹ بتا رہے ہیں، یہ روپیز میں بتا رہے ہیں، چونکہ ان کے خساروں کی وجہ سے کرنسی ڈی ویلیو ہوئی، اس کی وجہ سے PTI گورنمنٹ نے 20 ارب ڈالر کا جو بیرونی خسارہ تھا اس کو زیرو کیا، اور جو اندرونی خسارہ تھا وہ بھی پرائمری ہمارا ایکویلبریم آ گیا۔ باقی یہ ساری فگرز کا استعمال ہے، PTI گورنمنٹ نے صرف اور صرف قرضوں کا بوجھ کم کیا، وہ روپیز میں قرضہ آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے۔ خرم صاحب مکمل، جی ذرا خرم صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں چوہدری صاحب کی طرف جانا ہے۔ یہ قرضہ واپسی کے بعد ہے، اس کے علاوہ ہے۔ دس از ٹیکنیکل ایشو، ٹیکنیکل معاملات میں ہم آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو نیٹ نمبر ہے اسٹیٹ بینک نے ریلیز کیا ہے یہ صرف روپیز میں ہے، اور اس کی مین وجہ ڈی ویلیویشن ہے، اور ڈی ویلیویشن کی وجہ شاہد خاقان عباسی کی گورنمنٹ کا 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا۔ ہماری گورنمنٹ جب سے آئی ہے قرضے کی اس لیے ضرورت نہیں پیش آئی کہ ہم تو سرپلس میں خسارے سے نکل آئے۔ اگر کوئی پیمنٹ دی ہے تو صرف قرضے کی ریٹرن یا اس کے سود میں۔ چودھری منظور صاحب مجھے ذرا چوہدری صاحب کی طرف جانے دیں۔ جی چوہدری صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟
دیکھیں یہ مافیا سے لڑ رہے ہیں، مافیا کو گود میں بٹھا کر. چینی والے ان کی گود میں بیٹھے ہیں، آٹے کے سمگلنگ والے ان کی گود میں بیٹھے ہیں، دوائیوں والے ان کی گود میں بیٹھے ہیں، تیل والے کارٹلز کے نمائندے ان کی گود میں بیٹھے ہیں، بجلی والا ابھی وہ جو تابش گور ہے وہ ابراج گروپ کا نمائندہ ہے، جو عارف نقوی ادھر انگلینڈ میں جس کا کیس چل رہا ہے اس کا نمائندہ ہے، یہ ان کی گود میں بیٹھے ہیں. یعنی ان کو مشیر بنا کر 1 سال ہو گیا ہے. پچھلے سال جون میں ہوا تھا، 1 سال ہونے کو آیا ہے. ایک رات میں 25 روپے بڑھ گیا تھا. آج تک کیا ہوا وہ بتائیں ذرا. وہ کمیشن رپورٹ، چینی والی کمیشن رپورٹ کا کیا بنا؟ فورینزک رپورٹ کا کیا بنا؟ دوائیوں والے کا کیا بنا؟ کسی کا کچھ بنا؟ تو سر آج جو رپورٹ اور یہ جو بگلے بجا رہے ہیں انہیں کچھ پتا نہیں. آج جو کمیٹی نے ہٹایا ہے ایڈوائزر کو، تو آپ یار باقیوں کے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہیں. عادل عباسی صاحب باقیوں کے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہیں. باقیوں کے ساتھ تو پہلے گرفتار کرتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں آپ کے خلاف کوئی کیس ہے کہ نہیں، پھر کیس بنانا شروع کر دیتے ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں اپنی باری آتی ہے تو وہ تحقیقات کر رہے ہیں، رپورٹ آتی ہے، کمیشن آتا ہے. کون کر رہا ہے؟ کون سی تحقیقات؟ وہ سر ایف آئی اے کو دیے 24 کیسز ہیں، 22-24 کیسز کے پی کے 22-24 کیسز، ان میں سے کسی کا کیا بگاڑ لیا؟ کچھ بھی نہیں. اب مجھے یہ صرف بتانے دیں کہ ابھی یہ فرما رہے تھے کہ ہم آزاد کر رہے ہیں. یہ دراصل اسٹیٹ بینک کو مادر پدر آزاد کر رہے ہیں اور اسٹیٹ بینک کا کنٹرول دے رہے ہیں IMF کو. اور ایکچوئل جو کنٹرول ہوتا ہے وہ سرمایہ کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے. سرمایہ کی سیاست کے ہی سارے. یہ جمہوریت کے اندر کیا ہے؟ جس کے پاس زیادہ سرمایہ ہے وہ سرمایہ دارانہ جمہوریت. ٹھیک سر، مجھے بریک لینی ہے. اور اگر سرمایہ کا کنٹرول ادھر چلا گیا تو یہ ریاست آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں رہے گی. آل رائٹ، ایک بریک کے بعد جی ٹھیک ہے، بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے پیپلز پارٹی اور PMLN دونوں کا اس پر تو یہ اتفاق ہے کہ آپ جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں خود مختاری جو ہے وہ ملک کی دے رہے ہیں اب آگے. دیکھیں اگر پیپلز پارٹی اور PMLN کی سیاست ٹھیک ہوتی اور معیشت کی ہینڈلنگ ٹھیک ہوتی تو آج ملک میں جتنے قرضے بڑھ گئے ہیں، جو خاص کر انرجی کا کرائسس ہے اس ملک کے ساتھ، کہ عادل صاحب جب 2017 میں 250 ارب تھا، آج 1000 ارب روپیہ ہو گیا. کون سا؟ جو ہم نے بجلی کی کمپنیوں کو دینا ہے کیپیسٹی چارجز. تو یہ بات اب کرنی پڑے گی. اب ہماری حکومت بھی ہے، اگلے سال ہم کیا کریں کہ کھل کے جناب خرچے بڑھا دیں، ٹیکس کم کر دیں، انٹرسٹ ریٹ نیچے لے آئیں، آپ گروتھ دکھا دیں، اور اگلی آنے والی حکومت جو ہے اس کے لیے ہم مصیبت ڈال دیں. عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے یا PTI کی جو گورنمنٹ ہے وہ ملک کو ٹھیک کرنے آئی ہے. اگر میں وقت کم ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ والا معاملہ ہے نا، یہ پاور سیکٹر بھی میں آ رہا ہوں خرم صاحب، پاور سیکٹر بھی آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ والا مسئلہ سسٹینیبلٹی آف پاور سپلائی پہ جا سکتا ہے. جی کوئی کے پاس حل ہے تو بتا دیں. آپ انہیں کہیں کہ اور دوسری بات یہ کہ بغیر کیا ہم معاہدے ختم کر دیں کمیشن کے. صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ معاہدے سارے آپ نے کیے اور معاہدے بھی کیپیسٹی پہ کیے. جی بس ٹائم کم ہے. جی خرم صاحب 1 منٹ. یہ حکومت نالائق اور نااہل ہے. ہمارے دور میں جو بجلوں کی بلوں کی بازیابی تھی وہ 93% ہو گئی تھی. ان کے دور میں گر کر 88% ہو گئی ہے. ہم نے جو لائن لاسز تھے وہ 27% تک کنٹرول کر دیے تھے، یہاں 33% ہو گئے ہیں. نہ ان سے بل اکٹھے ہو رہے ہیں، نہ ان سے بجلی کی چوری رک رہی ہے، اور ساری سزائیں ان کی نالائکی کی انہوں نے پاکستان کے عوام کو دی ہے. جو سرکولر ڈیٹ ہم 1000 ارب پر چھوڑ کر گئے تھے وہ 2400 ارب ہو چکا ہے. تو یہ ایکچولی ان کی نالائکی کی قیمت ہے جو پاکستان کے عوام سے مانگی جا رہی ہے. سر پاور سیکٹر کی طرف سے بھی یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ سپلائی شارٹیج، الیکٹریسٹی سپلائی شارٹیج ہوگی اگر سرکولر ڈیٹ والا مسئلہ حل نہیں ہوا. چوہی صاحب آپ بات کر رہے تھے وہ ابراج گروپ والی، وہ تو لیکویڈیٹ ہو چکا ہے کہ الیکٹرک کا اب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو ہیں وہ تو ان کے فارمر CEO تابش گور صاحب ہیں. شاید آپ جو بات کر رہے ہیں ابراج. جی وہی میں کہہ رہا ہوں، فارمر ہے نا. ہاں لیکن وہ ابراج کے نہیں، ابراج کے تو عارف نقوی تھے. یہ تو CEO تھے کے الیکٹرک کے جو آج کل اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بنے. کچھ اور کہہ رہا ہوں. وہ تو وہ CEO تھے نا. وہ کس کے بندے تھے؟ ان کے بندے تھے. ایک بات. دوسری کہ الیکٹرک جی ٹھیک بات ہے کو کس نے لگایا تھا؟ ابراج گروپ والوں نے لگایا تھا نا. اب ان کا نمائندہ لے لیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اپنی نااہلیوں کو چھپا کر جو سرکولر ڈیٹ ہے ذرا اس کو دیکھیں. 2300 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ، 1000 ارب ان کو ملا تھا. یہ قرضہ 15000 ارب.
جو 430 ارب روپیہ چینی کا لوگوں کی جیبوں سے نکال کر لے گئے, بجلی 5.5 روپے بڑھا رہے ہیں, 220% گیس بڑھا رہے ہیں. ختم ہو گیا پروگرام. یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ون لائنر کرنے کیا جا رہے ہیں؟ دیکھیں بجلی کا جو معاملہ ہے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں 250 ارب تھا آج 1000 ارب ہے, تو کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. پاکستان کو اس تباہی سے بچانے کے لیے ان چیزوں کو ریشنلائز کرنا پڑے گا. تھینک یو صداقت عباسی صاحب. خرم دستگیر Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen